बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि जैसे पिछले एक साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हुआ, माओ बहनों को घरों से उठा लिया गया, अगवा किया गया और फिर मिलिट्री कस्टडी में लोगों को लिया गया। 9 मई में जो कोहराम बरपा हुआ, जो दंगे फसाद हुआ, वो उसकी मिसाल भी आपको कहीं नहीं मिलती कि अभी तक जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बनाया जा रहा। और फिर आपने देखा कि रियासत कैसे लोगों के घरों के अंदर घुसी, सहाफ़ियों को उठाया गया, अरशद शेख का कत्ल हुआ, इमरान रियाज 5 माह अगवा रहे। ये सारा कुछ आपने देख लिया। लेकिन जनाब अब एक जानिब तो पाकिस्तान से तमाम ममालिक, दोस्त ममालिक, मगरबी ममालिक, IMF तमाम एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। लेकिन रियासत ये समझती है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब हम इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे, इमरान खान का कला कमा कर देंगे और उनको जनाब मुकम्मल तौर पर उनका सफाया कर देंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ। आज चूंकि एपेक्स कमेटी का इजलास था वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो हाथ खड़े कर लिए, लेकिन मेरे अजीज हमवतनों, बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। ये एक बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठाने का फैसला कर लिया है और जनाब अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक बड़ा जो है वो सख्त किस्म का पैगाम आज सामने आया है। एपेक्स कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी निकल कर सामने आई है। बड़े अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। इमरान खान साहब ने भी फिर दूसरी जानब से खुली जंग का जनाब ऐलान कर दिया है और वो भी आग में जनाब कूद पड़े हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जनाब एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अब वो भी मुकम्मल तौर पर इनका मुकाबला करेंगे। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आज शहरजार अफरीदी साहब ने भी कौमी असम्बली से चूंकि इस्तीफा दे दिया है। तीसरी बड़ी खबर है कि शहरजार अफरीदी के बाद अब जनाब कौमी असम्बली से इस्तीफों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। ये भी आपके सामने जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि अब होने क्या जा रहा है। इस्तीफों की लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने ये खबर रख देता हूँ कि बजट मंजूर हो चुका है और अब इतनी बड़ी तबाही पाकिस्तान में आने जा रही है। जुलाई से आप देखेंगे कि आप जो है वो नमक खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। यानी कि इस कदर महंगाई है और 60 से 70 रुपए तक बिजली का यूनिट चला जाएगा। 20 रुपए से 30 रुपए तक जो है पेट्रोल महंगा होगा। 350 तक डॉलर की कीमत जा सकती है और हर तरह से मुल्क में तबाही हो सकती है। हर तरह से महंगाई का तूफान आएगा और अब चूंकि हुकूमती वज़रा भी इसको दिफा करने के काबिल नहीं है। और जब बजट मीटिंग हुई पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर, तो वहां पर भी 4-5 पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोग मौजूद थे और वो भी बजट के दिफा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब इस बजट से हाथ उठा रही है और वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जो है वो जनाब पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने महंगी बिजली, घंटों जारी लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ इतवार यानी कल को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करते हुए कौमी तहरीक मुज़ामत का आगाज कर दिया है। जनाब उन्होंने कहा कि बजट किसी सूरत कबूल नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनकेएम की बजट पर मुला कश्ती जा रही है। रूटने मनाने की ड्रामाबाजियों को अवाम खूब समझते हैं और उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का एहतजाज पुरअमन होगा। पंजाब ने दफा 144 अंग्रेजों का अता करदा कानून है। हक के लिए आवाज को नहीं दबाया जा सकता। हुक्मरानों ने जो करना है कर लें। और अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सख्त गर्मी में मुल्क में तूलो अर्ज में जारी तवील लोड शेडिंग से ऊपर से बिजली बिलों की सूरत में बिजली बमों ने अवाम की जिंदगी आजाद कर दी है। शहबाज शरीफ अर्धरात से लोड शेडिंग के खात्मे के जाली ऐलानात भी कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि नाजायज टैक्सेस की वजह से तलीम याफ्ता लोगों का मुल्क छोड़ने का रुझान 119% बढ़ चुका है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। ये जनाब आपका पाकिस्तान है। और फिर तनख्वाहदार तबके पर 35% टैक्स लगा दिया गया और बिजली के बिलों में जो फिक्स टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं। तो लिहाजा ये उन्होंने कहा कि हुक्मरान जानबूझकर अवाम में मायूसी फैला रहे हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखें।
یہ صورتحال جناب آپ کے سامنے ہے۔ اب اس وقت سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں، پھر جب ہم آگے بڑھیں گے جو اس وقت اندر کھاتے چیزیں ہو رہی ہیں۔ جناب شہرزاد افریدی صاحب نے آج قومی اسمبلی میں اپنی آخری تقریر کی، جس کو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی رپورٹ کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی اپنی اسمبلی نشست سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ کیوں دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے، بغاوت ہے، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ جو نئے آنے والے چہرے ہیں، جس میں رؤف حسن ہو، شیر افضل مرود صاحب ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو، وہ ان کے بارے میں پرسپشن یہ ہے کہ یہ لوگ پارٹی کے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یعنی کہ شہرزاد افریدی ہوں، کوئی بھی ہو، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کو آن نہیں کر رہی، اور وہ جو نئے چہرے آئے ہیں انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی پرسپشن بنائی جاتی ہے کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ تو آج جناب شہرزاد افریدی صاحب نے خبر یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی اختلافات کے باعث استعفیٰ دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر استعفوں کی لائنیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور بڑے بڑے استعفے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا استعفیٰ کس کا ہے یہ بات کر لیتے ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ، یہ بھی اس وقت ایم این اے ہیں، اور ان کی بھی عمران خان صاحب سے کوئی انبن تھی، اور خان صاحب نے ان کو بلایا تھا لیکن وہ ملنے نہیں گئی، اور انہوں نے بہانہ کر دیا۔ یہ خبر میں نے رپورٹ کی تھی۔ تو شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ پرسپشن بناتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں موجود ہیں۔ ان کے حوالے سے مسرت جمشید چیمہ، جو کسی زمانے میں، بلکہ زمانہ کی بات نہیں، جب 9 مئی ہوا اس وقت تک جو ہے وہ عمران خان کے بڑے قریبی تھی، خان صاحب سے ان کے رابطے بھی تھے، تو انہوں نے بھی اپنی جناب کچھ ایک ماہ پہلے بات کی کہ شاندانہ گلزار جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے جناب یہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیلتی ہیں۔ تو لہٰذا شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا کہ شہرزاد افریدی کو میں وارننگ دینا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ریزائن کریں گے تو وہ بھی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گی۔ مائنس پاکستان ٹیم جو ہے وہ آج بہت خوش ہوگی، اور کیونکہ وہ خان صاحب کو جیل میں رکھ کر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے، اگر آپ مجھے گھسیٹنے کی کوشش کریں گے تو عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ عمران خان کی ٹیم کو مائنس کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ شاندانہ گلزار صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں شہرزاد افریدی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو غارق کرے، اور اللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ بیسیکلی جناب انہوں نے بات کی کہ گاڈ بلیس یو۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے استعفیٰ دینے کا جناب اعلان کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب تاج گل انہوں نے کہا کہ شہرزاد افریدی نے نہ استعفیٰ دیا ہے اور نہ دیں گے، اور نہ ہم دینے دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جناب انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ شہرزاد افریدی صاحب کو ہم استعفیٰ نہیں دینے دیں گے۔ تو وہی بات جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ روکنا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑی آواز کھڑی ہوئی ہے۔ شہرزاد افریدی نے جناب بہت بڑی قربانی تھی، پارٹی کے لیے قربانی تھی، کہ جب سارے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے تھے جیلوں کے خوف سے، مار کے خوف سے، کیونکہ ہر شخص میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ مار کو برداشت کر سکے، کیونکہ گرفتار ہونا ایک الگ چیز ہے اور اغوا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو جناب اس سارے صورتحال کے اندر اب پی ٹی آئی روکنے میں کیا کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شہرزاد افریدی کے تحفظات کو دور کر پائے گی؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ لیکن شاندانہ گلزار جو ہیں وہ بھی، اور شہرزاد افریدی، یہ بڑے قریبی ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ دونوں جو استعفیٰ دینے جا رہے ہیں وہ کس بحاف پر دینے جا رہے ہیں، کہ اس وقت پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب تک یہ خبر پہنچانا اس وقت بہت لازمی بن چکا ہے کہ اب استعفے پر استعفے آنا جناب شروع ہوئے ہیں، جو پی ٹی اے کے لیے ایک بہت نقصان دہ عمل ہے، اور اس سے پہلے شیر افضل مرود صاحب جو ہیں ان کو بھی پارٹی کھڈے لین جناب لگا چکی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دی ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جناب ڈنڈا اٹھا لیا ہے، ان ایکشن ہے، اور بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بڑے خطرناک فیصلے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، تباہی مچنے والی ہے۔ یہ تباہی کون سی آنے والی ہے؟ آج جناب جو اجلاس ہوا ایپیکس کمیٹی کا، جس میں آرمی چیف صاحب وزیر اعظم نے صدارت کی، وزراء اس میں موجود تھے۔ یہ خبر میں نے کل رات کو بریک کی کہ آج جو ہے وہ اجلاس ہو جائے گا۔ اجلاس ہو گیا۔ یہ اجلاس کیوں ہوا؟ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے اوپر، پلانس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی ہے۔ چائنا نے 2 بار، کل چینی وزیر نے بھی بات کر دی کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں۔ وہ کب ممکن ہے؟ عمران خان کو رہا کرو، مینڈیٹ واپس کرو، عوامی مینڈیٹ والی حکومت کو لایا جائے، تب جا کر ملک میں استحکام آئے گا۔ لیکن ریاست کی سمجھ سی ہے کہ وہ عمران خان کو کلا کما کر کے
عمران خان صاحب کے جتنے سپورٹرز ہیں، کروڑوں ووٹرز ہیں، ان کا گلا دبا کر، ان کا گلا کاٹ کر، ان کی آوازوں کو دبا کر، ان کی زبانوں کو کاٹ کر، ان کے جناب جو ہے وہ ذہنوں پر قابض ہو کر، ان کی سوچ پر قابض ہو کر، اور جناب ہم جو ہے پاکستان میں استحکام لا سکتے ہیں، اپنی عوام سے جیت کر پاکستان میں استحکام لا سکتے ہیں، اپنی عوام کو کاٹ کر پاکستان کے اندر استحکام لا سکتے ہیں۔ تو ریاست بیسیکلی اس وقت پاکستان کی عوام کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم عمران خان جو ہیں ان کے لوگوں کو ختم نہیں کریں گے، ان کا میڈیا سیل ختم نہیں کریں گے، ان کے ووٹرز کو ختم نہیں کریں گے، ان کی حق میں اٹھنے والی آوازوں کو ختم نہیں کریں گے، ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ لیکن آپ نے پچھلے ایک سال سے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا، آپ نے جناب لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا، آپ نے جناب خواتین کو جیلوں کے اندر ڈال دیا، آپ نے جناب عمران ریاض صاحب کو اٹھا لیا، آپ نے ہمیں اٹھا لیا، مجھے اٹھا لیا، بہت سے لوگوں کو اٹھایا، آپ نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوششیں کی۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا ایسا کرنے سے جناب کوئی آوازوں میں کمی آئی ہے یا مزید آوازیں اٹھی ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر عوام کا خوف ختم ہو گیا ہے، عوام جناب اس وقت جو ہے بہادر ہوئی ہے، عوام اپنے حق میں بولنے پر جناب وہ مجبور ہو گئی ہیں اور ان کو اب نکلنا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہے کہ ریاست جو ہے وہ استحکام لانے کے لیے کس حد تک جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے کیا بڑا فیصلہ کیا۔ اس سے آنے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری الزمہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کور کمانڈرز کا اجلاس تھا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس پہ بوٹ پالش کر رہے تھے اور ہر بات کے اندر جناب وہ نعوذ باللہ فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، ہر بات میں جناب وہ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی کہ فوج تو بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بار بار یہ فوج کے آرمی چیف صاحب نے یہ کر دیا، فلانا نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ملک کے جناب وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پولیس اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک جو ہے وہ اس میں مارشل لا ہے، کہ آپ بار بار ایک ادارے کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ادارہ اس میں آنا نہیں چاہتا۔ تو اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ جناب جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ آج ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل آصف میر کا بڑا فیصلہ اور اہم پیغام دے دیا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی اجلاس میں عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی گئی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہ برتنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب عزم استحکام یعنی کہ ملک میں استحکام لانے کے لیے آپریشن کی منظوری ہوئی ہے، اور آج یہ آواز اسد قیصر صاحب نے اٹھائی کہ ہمارے علاقے کے اندر آپریشن کی منظوری ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہوگا کیا؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جائے گا، آوازیں دبا دی جائیں گی۔ اب جناب فائر وال بھی لگ رہے ہیں، آپریشن کیا ہوگا؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، جو تقریر کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو سالوں سال غائب کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے آپریشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا دور ہے، ایک نیا کریک ڈاؤن ہے، بڑی سخت قسم کی جناب یہ لڑائی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بھی آگ سے کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رؤوف حسن صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ جون کے فوری بعد عمران خان خود احتجاج کی کال دیں گے اور احتجاج کے خطوخال وقت آنے پر بتائے جائیں گے۔ عمران خان صاحب بھی اب جون کے بعد جو ہے وہ احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم آپریشن کریں گے، پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے جیسے ایم کیو ایم کو ختم کیا گیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک کراچی کی جماعت تھی، پاکستان تحریک انصاف کروڑوں پاکستانیوں کی جماعت ہے اور پورے پاکستان کی جماعت ہے، تو آپ ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اہم ترین سوال ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ نے کوشش کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو لہٰذا اب یہ ایک نئی لڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کو کیش کون کر رہا ہے؟ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون ہے؟ وہ جناب شہباز شریف صاحب ہیں، جو عوام کو، پی ٹی آئی کو اور جناب فوج کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ اس کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا۔ اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔